नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। आगे वो लिखते हैं, ना मुझसा कोई गदा है ना तुमसा कोई करीम, ना मुझसा कोई गदा है ना तुमसा कोई करीम, ना दर से उठूंगा बे कुछ लिए गरीब नवाज। ना मुझसा कोई गदा है ना तुझसा कोई करीम, ना दर से उठूंगा बे कुछ लिए गरीब नवाज। आगे वो लिखते हैं कि तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, कि मैं गरीब बड़ा और तुम बड़े गरीब नवाज। आगे हजरत सैयद अब्दुल हक कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के भी 2000 पेश कर देता हूँ। वो लिखते हैं, इसी जमीन पर मैं तंग दस्त हूँ दामन भी तंग है मेरा, मैं तंग दस्त हूँ दामन भी तंग है मेरा, आता है आपकी बेइंतहा गरीब नवाज। मैं तंग दस्त हूँ तंग दामन भी है मेरा, आता है आपकी बेइंतहा गरीब नवाज। और आगे वो लिखते हैं, मोइनुल हिंद मैं मजलूम और बेकस का, मोइनुल हिंद मैं मजलूम और बेकस का है, और कौन तुम्हारे सिवा गरीब नवाज है, कौन तुम्हारे सिवा गरीब नवाज। हज़रात मुहतरम, अब आए, मैंने कलाम मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है और इसी आयत करीमा के साथ मैंने एक हदीस कुदसी भी पढ़ी है। आए पहले इस आयत करीमा का तर्जुमा और कुछ मफ़हूम समझ लें, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ लोगों सुन लो, जो मेरे औलिया हैं इन्हें न किसी किस्म का डर है और न ही किसी तरह का कोई खौफ है। हज़रात मुहतरम, इस कलाम मुक़द्दस का जब हम तर्जुमा करते हैं तो दो इसमें बड़ी बड़ी चीजें निकलकर सामने आती हैं। हम अला पर रोशनी नहीं डालेंगे वरना कुछ काफी तफसीर लंबी हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, जो मेरे औलिया हैं इन्हें किसी चीज का कोई खौफ नहीं होता और ना ही किसी चीज से ये डरते हैं, किसी चीज से डरते भी नहीं, इन्हें किसी चीज का खौफ भी नहीं होता, और तो ये किसी चीज से डरते भी नहीं है और किसी चीज का ये खौफ भी नहीं होता। तो डर और खौफ, ये जो दो लफ्ज यहाँ पे आया है, देखिए डर आदमी को किसी आइंदा चीज से होती है। डर आदमी को कब पैदा होता है? जब वो किसी आइंदा चीज के बारे में सोचता है। जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, जब हम किसी स्टूडेंट से कहते हैं, बच्चे से कहते हैं कि बेटा कल ये टास्क बनाकर लाना, वरना जो जो टास्क बनाकर नहीं लाएगा उसको दो दो छड़ी जो है मार खानी पड़ेगी। तो बच्चों को अब इस चीज का डर रहता है कि हमको कल टास्क बनाकर हर हाल में लेके जाना ही है, अगर नहीं ले जाएंगे तो फिर हम पर मार पड़ेगी, पिटाई होगी। तो कहने का मतलब उसे डर कब का हो रहा है? तो आइंदा कल का, कि कल अगर हमने टास्क नहीं दिखाया तो फिर हम पर कार्रवाई होगी। तो डर जो किसी इंसान को होता है ना, वो आइंदा की चीजों के बारे में जब सोचता है तब उसे डर होता है। जैसे हम सोचते हैं कि यार अगर हम अच्छे अखलाक और अच्छे अमाल के साथ नहीं रहेंगे तो हम कयामत
کو قیامت میں اللہ کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ اپنے پیروں کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ تو یہ اس کو خوف کہا جاتا ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ فرما رہا ہے کہ سنو، جو میرے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ غریب نواز مدینے سے تنے تنہا چل کر اپنے ساتھ صرف 40 کی تعداد میں مریدین اور معتقدین کو لے کر ایک کفرستان علاقے میں کیسے آ گئے، جہاں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا؟ وہاں آ کر انہوں نے اسلام کا ایسا شجر اور ایسا درخت کیسے لگا دیا؟ تو چونکہ ان کو خوف نہیں تھا کہ میں ہندوستان جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اس چیز کا خوف نہیں تھا۔ کیوں خوف نہیں تھا؟ تو اب ہم یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جن کو خوف نہیں ہوتا پھر وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ سنو، جو میرا ولی ہے، جو میرا ولی بنتا ہے، اس کو آئندہ کا خوف نہیں ہوتا۔ تو غریب نواز جو چند مریدین اور معتقدین کو لے کر آ گئے، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر خوف ہوتا تو کیوں آتے؟ اور جب خوف نہیں ہوا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ولی ہے جن کے بارے میں، جن کی انتہا تو درکنار، جن کی ابتدا تک بھی ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ حضرات محترم، دوسری بات ہے خوف۔ یہ تو ڈر کا ہو گیا، اور ایک کا غم۔ خوف نہیں، خوف تو یہ گردی کا ہم مانا ہے جس کو مترادف کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ آیا غم، کہ میرے ولیوں کو کبھی کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ اسے غم ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جو غم ہوتا ہے تو وہ گزرے ہوئے کام پر غم ہوتا ہے۔ انسان کو غم گزرے ہوئے کام پر ہوتا ہے۔ جیسے ہماری پوری زندگی 30 سال 40 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، ہم پڑھائی لکھائی کرتے نہیں ہیں۔ جب 35 سال 40 سال ہماری گزر جاتی، اس کے بعد جب ہم ایک ساتھی کو دیکھتے ہیں اور وہ ادھر سے آتا ہے سرکاری نوکری کو پا کر، تو اس وقت ہم سوچتے اور پچھتاتے ہیں، ہم غم کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی تمہاری طرح پڑھے ہوتے تو آج ہمیں بھی سرکاری نوکری مل جاتی۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ سمجھانا صرف یہ ہے کہ آدمی غم جو کرتا ہے نا، وہ گزری ہوئی چیزوں پر غم کرتا ہے، آئندہ چیزوں پر غم کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس پر کون سا غم ہے؟ گھر والے غم کب مناتے ہیں؟ جب اس گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے۔ تو سمجھانا صرف یہ ہے کہ غم آدمی کب کرتا ہے؟ کسی گزری ہوئی چیز پر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سنو، میرے جو ولی ہوتے وہ کسی چیز پر غم نہیں کرتے، وہ غم نہیں کھاتے۔ ہماری اگر زندگی مشکل سے کٹتی ہے تو بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ایسا کر لیے ہوتے تو ہماری بھی زندگی آسائش میں گزرتی ہے اور آسانی میں گزرتی ہے۔ تو جو ولی بنتے ہیں وہ رات و دن کو ایک کر دیتے ہیں اللہ کی عبادت میں، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو ایک بشری تقاضا ہوتا ہے نا طبیعت کا، کہ ہم بھی سوچتے یار جب نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکات دینے سے انسان کو جنت مل جاتی ہے، تو ہم کو کیا ضرورت تھی پوری رات ہم عبادت، جو ہم نے پوری رات عبادت میں گزار دیا، پورے دن عبادت میں گزار دیا، زندگی کا ہر لمحہ ہم نے مخلوق کی خدمت میں گزار دیا، ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہم بھی صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، اگر استطاعت ہوتی تو حج کر لیتے، جنت تو مل ہی جاتی۔ تو اس طرح یہ ایک طبیعت کا بشری تقاضا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو ولی اپنی پوری زندگی زہد و عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کی خوشی حاصل کرنے میں گزرتی ہے، پھر وہ ولی کبھی بھی اپنی گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں، گزرے ہوئے سال کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ کبھی بھی اس بارے میں غم نہیں کھاتے کہ کاش کہ ہم یہ سب نہ کیے ہوتے،
کاش ہماری بھی زندگی آسانی سے گزرتی، وہ اس بارے میں کبھی بھی غم نہیں کھاتے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اولیاء جو کبھی بھی اپنے جو ہے پاسٹ کو لے کر غم نہیں کھاتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ جو پوری رات اور پورے دن صبح و شام رات و دن جو وہ گزار دیتے ہیں اللہ کی یاد میں، کیوں گزارتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ تو جب انہیں پھر خوشی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو سوچ کر کبھی غم نہیں کھاتے۔ جیسے انسان پورے دن محنت کرتا ہے، لیکن جب شام کو اس کے ہاتھ میں مزدوری آ جاتی ہے تو پورے دن کی تھکان کو وہ بھول جاتا ہے، پھر پورے دن کتنی مشقتیں اس نے جھیلی ہے سب بھول جاتا ہے۔ تو وہی حال ایک ولی کا ہوتا ہے کہ جنگل بیابان میں جا کر جہاں دانا پانی کچھ نہیں ہوتا، پیڑ کے پتے کھا کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، وہ کبھی اپنی عیش و عشرت کے چھوڑ جانے پر غم نہیں کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے باپ کے دیگر بیٹے عیش و آرام سے زندگی گزارے، ہم کچھ نہیں گزارے۔ اس چیز پر وہ کبھی بھی غم نہیں کھاتے ہیں، غم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ولی کی خاص صفت ہوتی ہے کہ جو کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے وہ پھر مستقبل کو سوچ کر ڈرتا نہیں، اور پھر پاسٹ یعنی کہ ماضی کو سوچ کر وہ کبھی غم نہیں کھاتا۔ حضرات محترم، انہی اولیاء میں سے ایک ولی کامل حضور غریب نواز بھی ہے۔ حضور غریب نواز بھی ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت، جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا، آپ کی ولادت باسعادت 537 ہجری میں خراسان میں ہوتی ہے۔ آپ ہم جو کہتے ہیں نا کہ حضور غریب نواز ہے، ذرا آپ اس کو سمجھ لیں، غریب نواز کا مطلب جانتے؟ غریب نواز غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو نوازنے والے۔ کہتے ہیں یہ حضور غریب نواز کب سے بنے؟ یہ جو غریب نواز نے کہا جاتا ہے یہ کب بنے؟ ایک بننے کا وقت ہوتا ہے نا۔ آدمی عالم بنا کب؟ جو تمام کلاسز کو پڑھ کر وہ فارغ ہو گیا، فضیلت کی دستار لے لیا، وہ عالم ہو گیا۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ فلاں شخص حاجی ہو گیا کب؟ جب اس نے حج کر لیا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا۔ حضور شیخ العالم کو عبدالحق کا خطاب ملا۔ کب خطاب ملا؟ جب آپ بند گور میں جا کر اللہ کی عبادت کیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ مخدوم جہانگیر قبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جہانگیر کا لقب ملا من جانب اللہ کب؟ جب آپ نے 2 سے 3 دفعہ پوری دنیا کا چکر لگا لیا تو آپ کو جہانگیر کا خطاب ملا اللہ کی جانب سے۔ تو اسی طرح ہر ولی کو جو ایک خطاب ملتا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غریب نواز کو غریب نواز کے خطاب کب ملے؟ اس خطاب کے ملنے کا وقت کیا ہے؟ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اس چیز کو معلوم کرنا چاہیں گے، تو آپ جب حضور غریب نواز کے لقب غریب نواز کے متعلق دیکھنا چاہیں گے، ریسرچ کرنا چاہیں گے، تو آپ کو ایک کتاب ملے گی جس کا نام ہے سیرت غریب نواز۔ جب آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ غریب نواز کا لقب مدت شیر خارجی ہی میں مل چکا تھا۔ یعنی جب آپ ماں کی گود میں تھے، جب آپ کی عمر دودھ پینے کی تھی، آپ دودھ پیتے تھے ماں کا، اس وقت آپ کو غریب نواز کا خطاب ملا تھا۔ اب کیسے وہ خطاب ملا؟ کہتے ہیں ایک خاتون اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو لے کر گود میں لے کر پریشان اور بے بس ہو کر آ جاتی ہے حضور غریب نواز کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر ام الورا بی بی ماہ نور کے پاس۔ وہ ایک عورت آتی ہے حضور غریب نواز کی ماں کے پاس۔
جن کا نام حضرت ام الورا اور ام الخیر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا عرفی نام تھا بی بی ماہنور، سیدہ بی بی ماہنور۔ مؤرخ لکھتا ہے کہ غریب نواز کی والدہ بی بی ماہنور غریب نواز کو اپنے پستان سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی۔ اسی دوران ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر بے کسی اور بے کسی کی عالم میں آتی ہے، اور آ کر غریب نواز کی والدہ ماجدہ سے عرض گزار ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، بی بی میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں، میں کئی دنوں سے فاقے پہ ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ عطا کر دے۔ بس اتنا عرض کرنا تھا کہ اس خاتون کی گود میں جو اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس خاتون کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خاتون، اس خاتون کا وہ بیٹا رونے لگتا ہے۔ بی بی ماہنور کہتی ہے کہ اے خاتون، ٹھیک ہے تو بے بس ہے، میں تجھے کچھ کھانے پینے کو دوں گی، لیکن تمہارا بچہ رو رہا ہے، پہلے بچے کو تو وہ کر لو، خاموش کر لو۔ اور بچہ جب مدت شیرخارگی میں روتا ہے تو زیادہ تر بھوک کی وجہ سے روتا ہے، کیونکہ بچہ کہہ تو نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو جب اسے بھوک لگتی ہے، بھوک لگنے کی وجہ سے زیادہ تر بچہ روتا ہے۔ تو حضرت غریب نواز کی ماں نے کہا، اے بی بی تجھے میں کچھ دوں گی، عطا کروں گی، لیکن پہلے تو اپنے بچے کو تو خاموش کر لے، تمہارا بچہ بہت بھوکا ہوگا، اس کو پہلے دودھ پلا لے، پھر میں تم کو دیتی ہوں کچھ۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اے بی بی ماہنور، میں کئی دنوں سے فاقے پہ ہوں، آپ نے نہیں سنا؟ میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، میرے تھن سے، استان سے دودھ خشک ہو چکا ہے، میں نے بچے کو کئی بار اپنے تھن سے لگایا، لیکن چونکہ دودھ ہی نہیں ہے، خشک ہو چکا ہے، میں کیسے بچے کو دودھ پلاؤں؟ مؤرخ لکھتا ہے کہ اس خاتون کا اتنا کہنا تھا کہ غریب نواز جو اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے، غریب نواز کے دائیں ہاتھ کی انگلی اشارہ کرنے لگی اور بائیں تھن کی طرف اشارہ کرنے لگی کہ اے میری والدہ ماجدہ، اس بچے کو آپ اسی پستان سے دودھ پلا رہے۔ مؤرخ لکھتا ہے کہ حضور غریب نواز کی والدہ ماجدہ نے، حضرت بی بی ماہنور نے جب غریب نواز کی ننھی ننھی انگلیوں کا اشارہ دیکھا تو فوراً آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، تمہارے بیٹے کو لاؤ، میرے بچے کا اشارہ ہو چکا ہے کہ میرا بچہ اب ایک ہی پستان سے دودھ پیے گا، ایک پستان تمہارے بچے کے حوالے کر رہا ہے، لاؤ تمہارا بچہ تمہیں دودھ پلا دے۔ اسی واقعہ کو دیکھتے ہوئے صاحب سیرت غریب نواز نے لکھا ہے کہ غریب نواز کا خطاب غریب نواز کو مدت شیرخارگی میں ملی تھی، یعنی اس واقعہ کو دیکھ کر حضور غریب نواز کی ماں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میرا بیٹا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو غریب نواز ہے۔ تو غریب نواز کی غریب نوازی یہ نہیں کہ آپ ہندوستان آئے تو آپ کی غریب نوازی شروع ہوئی، آپ کو غریب نواز کا خطاب ملا، بلکہ جب آپ اپنی ماں کی گود میں تھے تبھی سے آپ نے اپنی غریب نوازی کی شان کا اظہار فرما لیا۔ حضرات محترم، تو حضور غریب نواز کو جو غریب نواز کا خطاب ملا ہے، مؤرخ لکھتا ہے کہ یہ حضور غریب نواز کی والدہ ماجدہ نے آپ کو غریب نواز کا خطاب دیا۔ سمجھ رہے ہیں، یہ ہے ہمارے آقا غریب نواز کی شان۔ تو غریب نواز آج سے نہیں نواز رہے غریبوں کو، جب ماں کی گود میں تھے تبھی سے نواز رہے۔ حضرات محترم، جب حضور غریب نواز نے ماں کی گود میں بیٹھے بیٹھے دودھ پیتے پیتے غریب نوازی کر کے آپ نے حضور کی یاد دلا دی۔ آپ یاد کریں، جب حضور اپنی دایا ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر آپ نے دودھ پیا،
خود حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صرف ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرے پستان کو اپنے رضائی بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. کہتے ہیں نا علماء لکھتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے اور محدثین مفکرین کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. یعنی ہر ولی پر کسی نہ کسی خاص نبی کا کرم اور ان کا سایہ اور ان کا عکس ہوتا ہے. کہتے ہیں غریب نواز پر پورا عکس حضور سرور کائنات کا تھا. تبھی مدت شیر خارجی میں حضور کی جو صفات تھی وہی صفات حضور غریب نواز کے لیے بھی ظاہر ہوئی. حضرات محترم، جیسے غوث اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مردوں کو جلا دیتے تھے، تو کہتے ہیں مردوں کو عام طور پہ جلانے کا جو معجزہ ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا تھا. یہ تو ہر نبی کو یہ طاقت تھی، لیکن خاص طور سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیا تھا. اس بنا پر کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عکس میں ہے، ان کے نقش پہ ہے. تو اسی طرح حضرت غریب نواز حضور سرور کائنات کے نقش پہ ہے. جیسے وہ سلطان انبیاء ہے ویسے یہ سلطان انبیاء ہے. حضرات محترم، جب حضور غریب نواز کی عمر محض ایک روایت کے مطابق 7 سال کی ہوتی ہے اور ایک روایت کے مطابق 9 سال کی ہوتی ہے، اس عمر میں حضور غریب نواز پورے قرآن مقدسہ کے حافظ بن جاتے ہیں. اتنی کم عمر میں. آج کل ہمارا بچہ 9 سال 10 سال 12 سال 15 سال کا ہو جاتا ہے، پھر بھی گلیوں میں کھیلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے. انہیں اب تک کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. اس عمر میں غریب نواز قرآن کریم کے حافظ بن چکے تھے، اور حافظ بننے کے بعد پھر مزید مورخین لکھتے ہیں کہ غریب نواز کی عمر جب 14 برس کو ہوئی تو 14 برس کی عمر میں حضرت غریب نواز تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ، تمام فقہ، تفسیر، اصول حدیث اور حدیث کے بڑے جید عالم دین بن چکے تھے اور تمام علوم پر کامل دسترس حاصل کر لیے تھے. حضرات محترم، ابھی دیکھیے حضور غریب نواز پیدائشی ولی تو ہے، پیدائشی ولی تو ہے، لیکن ابھی بظاہر کسی ولی کی بارگاہ جا کر آپ نے ذانوِ ادب طے نہیں کیا ہے، آپ نے کوئی ریاضت اور مجاہدہ کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر ابھی ادا نہیں کیا ہے. اس سے پہلے حضور غریب نواز کیا کر رہے ہیں، کس چیز کو حاصل کر رہے ہیں؟ حضور غریب نواز قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں. پھر حفظ قرآن کے بعد آپ مدرسہ جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور وہاں پھر آپ فقہ، حدیث، تفسیر میں اور اصول فقہ میں آپ کامل دسترس حاصل کرتے ہیں. یعنی حاصل کر کے غریب نواز نے بتا دیا کہ سنو، اگر اللہ کی ولایت چاہیے، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو پہلے قرآن کریم کو حفظ کرو، پھر علوم دینیہ کو حاصل کرو، تب تم ولایت کو پا سکتے ہو. حضرات محترم، یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب 15 سال آپ کی عمر کو پہنچا، یعنی آپ کی عمر 15 سال کو پہنچی، اس وقت آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے. یعنی آپ کے والد گرامی کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے. پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ کے والد گرامی انتقال فرما جاتے ہیں تو آپ کو، جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ آپ کو ورثے میں پنچک کی ملی تھی اور ایک باغ. آپ باغ کی سینچائی کرنے لگے، باغ سے جو پھل آتے ان پھلوں کو بیچتے، پھر اس سے اپنے گھر کے اخراجات مکمل کرتے، اور پھر اس کے بعد اخراجات کے بعد جو رقم بچ جاتی
آپ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، آپ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ پنچکی چلا کر باغ کی رکھوالی کر کے اور باغبانی کرنے کے بعد اپنے گھر کے اخراجات مکمل ہو جانے کے بعد بچی ہوئی رقم کو فقراء پر تقسیم کر کے غریب نواز یہ درس دے رہے تھے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اللہ کی ولایت چاہیے تو جب گھر کے اخراجات مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد زائد روپے کو اور رقموں کو اپنے پاس جمع نہ رکھنا بلکہ انہیں غربا پر تقسیم کر دینا۔ حضرات محترم، یہ ولیوں کی شان رہی ہے کہ جو ولی ہوں گے، آپ نہیں دیکھیے گا وہ نیا نیا کپڑا پہنے گا، وہ نیا نیا تاج لگائے گا، نہیں، وہ ہمیشہ آپ دیکھیے گا پھٹے پرانے میں رہیں گے، وہ ہمیشہ گدڑی پوش رہیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کو دیکھ لیں جو کہ سلطان وقت تھے، وہ آخر میں سلطنت کو ٹھوکر مار کر انہوں نے گدڑی پہن لی۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم نہر کے کنارے بیٹھ کر اپنی پھٹی ہوئی گدڑی کو سیل رہے تھے، ان کا بیٹا پورا لشکر لے کر انہیں تلاش کر رہا تھا۔ جب نہر کے کنارے دیکھا کہ والد گرامی یہاں بیٹھ کر گدڑی سی رہے ہیں، اپنے کپڑوں میں پیرنگ لگا رہے ہیں، تو اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ تو سلطان وقت تھے، آپ کے سر پہ تاج سجتا تھا، آپ سلطنت کی کرسی پر بیٹھتے تھے، مخلوق پر آپ کی حکومت چلتی تھی، آپ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہ آپ کیا گدڑی پہن لیے، یہ آپ پیبند کیوں لگا رہے ہیں؟ ابو جان آپ چلے، پوری رعایا پریشان ہے، آپ چلے، چل کر آپ ان پر حکومت کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے کہ سنو، تم مجھے کس حکومت کی بات بتا رہے ہو؟ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم نے اپنی سوئی سے جو سل رہے تھے گدڑی، اپنے لباس، آپ نے اس سوئی کو نکالا دھاگے سے اور سوئی کو نہر میں ڈال دیا۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، کس حکومت کی تو بات کرتا ہے؟ اگر تجھے اسی حکومت پر، دنیاوی حکومت پر فخر ہے تو میں نے جو سوئی نہر میں پھینکی ہے، اپنے فوج کو حکم دو، اپنے لشکر کو حکم دو کہ میری سوئی مجھے نکال کر لا کے دے۔ حضرات محترم، سلطان ابراہیم بن ادہم کا بیٹا اپنا پورا لشکر لے کے اترتا ہے، نہر میں ڈھونڈتا ہے، کافی محنت جد و جہد کے باوجود وہ سوئی نہیں ملتی ہے۔ آخر معذرت کر لیتے ہیں، ابو جان یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور آپ ایک سوئی تلاش کروا رہے ہیں، چلیے آپ سلطنت سنبھالے، آپ کو کتنی سوئیاں چاہیے ہم لا کے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بیٹا، مجھے یہی سوئی چاہیے۔ پوری فوج معذور ہو جاتی ہے، پورا لشکر عذر جو ہے آ کر بیان کرتا ہے کہ سرکار معاف کر دیں، ہمیں سوئی نہیں ملی، اگر آپ کو سوئی ہی کی ضرورت ہے تو آپ چلیں، ہم آپ کو سوئی لا کر دیتے ہیں، کتنی سوئیاں چاہیے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں ٹھہرو، یہی رکو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اس نہر کی مچھلیوں کو حکم دیتے، اے مچھلیاں میری سوئی لے کر آ۔ ایک مچھلی اپنے منہ کو ظاہر کرتی ہے تو اس کے منہ میں وہ سوئی رکھی رہتی ہے، وہ قریب آتی ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم اپنا دست مبارک بڑھا کر اس سوئی کو لے لیتے ہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا، یہ حکومت کس کام کی کہ جس کا لشکر ایک سوئی تلاش نہ کر سکے؟ حقیقت میں حکومت یہ ہے کہ پوری مخلوق تمہاری اطاعت میں لگ جائے۔ کہا کہ حقیقت میں حکومت یہ ہے کہ صرف انسان تمہارا مطیع اور فرما بردار نہ ہو، بلکہ کائنات کی تمام اشیاء اور تمام جاندار شے تمہارا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ حضرات محترم، تو اولیاء یہ ہوتے ہیں کہ ان کے فرما بردار صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ تمام مخلوقات ان کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ سنے ہوں گے کہ فلاں بزرگ حضرت ابو الحسن خلقانی علیہ الرحمہ جو شیر کی سواری کرتے تھے،
हम और आप जाए शेर को भाई सामने बनकर आ जाता है तो भाग जाते हैं डर के हमारे, शेर तो दूर की बात है। एक शख्स ने पीर साहब से पूछा कि हजरत अगर शेर जैसे नमाज पढ़ रहे हैं और सामने शेर आ गया है तो क्या करें, नमाज पढ़े कि नमाज छोड़ तो भाग जाए? सरकार जरा रहनुमाई फरमाए, नमाज पढ़ रहे हैं और सामने शेर आ गया तो क्या करें, नमाज पढ़े कि भाग जाए? पीर साहब कहते हैं कि बेटा अगर शेर को देखने के बावजूद तुम्हारा वजू बरकरार रह जाए तो नमाज पढ़ लेना, वरना भाग जाए। तो आज हमारा हाल ये, हम शेरों को देखकर भागते हैं और हजरत अबू हसन खरकानी अलैहिर्रहमा को देखें वो शेर की सवारी कर रहे हैं। उसी तरह आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पलवी अलैहिर्रहमा जो महतूम समना के पीरो मुर्शिद हैं, जिनका मजार मालदा पलवा शरीफ में है बंगाल में, वो दीवार पे बैठे थे, उनके पीर हजरत अखी सिराजुद्दीन आइना हिंद जो हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं, वो शेर की सवारी करते हुए आ रहे थे और मुरीद हजरत अलाउद्दीन पंडित यहाँ दीवार पे बैठ के वुजू बना रहे थे। इन्हें एहसास हुआ कि मेरे पीर आ रहे हैं शेर की सवारी करते हुए। इन्होंने अपनी दीवार को हुक्म दिया, ऐ दीवार तुझे खबर नहीं मेरे पीर शेर की सवारी करते हुए मेरे पास आ रहे हैं? ये मुरीद से नहीं हो सकता कि पीर आवे और मुरीद वहीं खड़ा रहे, चलो तुम भी। ये सुनते ही वो दीवार भी वहां से चल पड़ी। हम दीवार को बनाते हैं, बल्कि सामने एक ईंटा आ जाए तो उससे ठोकर खाकर हम गिर जाते, ईंटा हमें रास्ता नहीं देती। और यहाँ देखिए दीवार सवारी कर रही है, यहाँ शेर वो मोती और फरमा बरकरार हो चुका है। कहने का मतलब ये था कि हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उनके वालिद गिरामी का विसाल हुआ तो इन्होंने जो पंचक्की और बाग जो इन्हें मिला था, ये बाग की बागबानी करते और उससे जो कुछ पैसे आते उन पैसों से घर के अखराजात पूरे करते और फिर जो रकम बच जाती, जो पैसे बच जाते, वो पैसे गरीब नवाज फुकरा में तकसीम कर देते। फिर जब हजरत इब्राहिम कंदोसी का उधर से गुजर हुआ, उन्होंने खली का एक टुकड़ा हुजूर गरीब नवाज को खिलाया, जिससे गरीब नवाज के दिल की दुनिया बदली। तो दुनिया बदली, लेकिन मौर्रिखीन क्या लिखता है कि फिर उसके बाद गरीब नवाज बाग को बेचकर, पंचक्की को बेचकर सारा रुपए और सारी रकम फुकरा पर तकसीम करके गरीब नवाज किसी पीर की बारगाह नहीं जाते हैं, पीर की बारगाह नहीं। दिल की दुनिया बदली थी ना तो पीर की बारगाह जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कहां गए? आप तारीख का मुताला करें, हजरत गरीब नवाज बुखारा और समरकंद गए। उस वक्त इल्मे ज़ाहिरी और इल्मे शरीयत के मरकज के तौर पर बुखारा और समरकंद मशहूर और मरकज था। उस वक्त माना जाता था और कहा जाता था कि अगर किसी को सही आलिम दीन बनना हो तो वो बुखारा चला जाए और समरकंद चला जाए। मौलवी लिखते हैं कि हुजूर गरीब नवाज उस पंचक्की को और बाग को बेचकर सारी रकम फुकरा पर तकसीम करके आप बुखारा और समरकंद चले गए। वहां आपने 5 से 6 साल रहकर मजीद इल्मे दीन हासिल किया, मजीद इल्मे दीन हासिल किया। इससे कुछ समझ पाए? दिल की दुनिया बदल गई। जाना चाहिए किसी वलीउल्लाह के पास कि वो वली दिल की दुनिया जो बदली, यानी दिल में जो अल्लाह की मारिफत का वलवला पैदा हुआ है, उस वलवला को ठंडा करे और अल्लाह की मारिफत से आशना कराए, ये ना जरूरत होती है। लेकिन नहीं, गरीब नवाज पहले तहसील इल्म के लिए गए, जो खुद हाफिज कुरान बन चुके हैं, तमाम फिक्र, तफसीर और हदीस और उसूल हदीस पर कमाले दस्तरस हासिल कर चुके हैं। इसके बावजूद गरीब नवाज फिर समरकंद और बुखारा जाकर मजीद 5 से 6 साल इल्मे दीन हासिल करते हैं। इल्मे दीन हासिल करके भी गरीब नवाज ने गोया कि ये पैगाम दे दिया कि सुनो, अगर किसी वली की बारगाह में जाना चाहते हो तो पहले इल्म हासिल करो, पहले इल्म हासिल करो।
کیونکہ اس علم سے جہاں آپ کو حلال اور حرام کی تمیز ہوگی، جہاں آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی، وہیں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جب پیر کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے تو کس شان سے جایا جاتا ہے اور کس طرح سے جایا جاتا ہے۔ یہی علم آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ ایک شیخ کے پاس جائیں تو کس انداز سے آپ جائیں، آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے، حلیہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے مدنی میاں مقدس اللہ العالی جو ابھی بھی بحیات ہیں کہ چوچا شریف کا آپ حضرت جانتے ہوں گے، میری پوری تعلیم کے چوچا شریف سے ہوئی ہے، جامعہ اشرف سے، تو ہم لوگ ہر جمعرات کو جاتے تھے اور مدنی میاں کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو مدنی میاں نے ایک دن باتوں باتوں میں کچھ مسائل کے دوران انہوں نے کہا کہ سنو بیٹا، آج جو اختلافات ہو رہے ہیں نا، یہ 50-100 سالوں پہلے یہ اختلافات مطلب انتشار والے اختلافات نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے پوچھا حضور کیوں اور کیسے؟ کہا اس لیے کہ بیٹا اس وقت معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی کسی مدرسہ سے فارغ ہوتا تھا تو فارغ ہونے کے بعد وہ فوراً کسی نہ کسی خانقاہ کے سجادہ نشین کے پاس جاتا، فارغ ہو کر کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا تھا کہ علم دین حاصل کر کے جو اپنے اندر علم کی نخوت آ گئی ہے، علم کا تکبر آ گیا ہے، اس نخوت کو اور تکبر کو جھاڑا جاتا تھا۔ پھر جب وہ اس خانقاہ سے علم کی نخوت کو اور تکبر کو جھاڑ کر پھر وہ نکلتا تھا تو پھر جس علاقے میں جاتا تھا پورے علاقے کو مسلمان کر ڈالتا تھا۔ سمجھ رہے؟ تو غریب نواز نے جب ان کے دل کی دنیا بدلی تو وہ فوراً نہیں گئے وہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ، بلکہ آپ گئے بخارا اور سمرقند، مزید 5-6 سال میں علم دین حاصل کر کے تب آپ جاتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ تب آپ کے دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ اب کسی پیر کی بارگاہ میں جا کر جو ہے اس دل میں جو ولولہ پیدا ہوا ہے، جو معرفت الہی کا جوش پیدا ہوا ہے، اب اس جوش کو ٹھنڈا کیا جائے، اب اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ پھر تب آپ حضور عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے۔ حضرات محترم، غریب نواز کی اس سیرت سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی خانقاہ کا رخ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم علم دین کو حاصل کر لیں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ہماری نظر میں ایسے بہت سارے اولیاء ہیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جیسے حضور شیخ العالم جو علم حاصل نہیں کیے، کہیں گئے نہیں گئے۔ جب بچپنے کا عالم تھا تو ان کے بڑے بھائی تو حضور شیخ العالم کے بڑے بھائی کا نام تھا شیخ تقی الدین، وہ دہلی میں کسی جو ہے درس گاہ کے بڑے عالم دین تھے، ٹیچر تھے۔ تو حضرت شیخ تقی الدین جو حضور شیخ العالم کے بڑے بھائی تھے، جب انہوں نے حضور شیخ العالم کو اپنے ساتھ لے کر دہلی ہو گئے تو دہلی میں جا کر جب پڑھانا شروع کیے تو ان کے پاس تو نہیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے دوسرے کچھ ٹیچروں سے کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے نہیں پڑھتا تو آپ لوگ ان کو پڑھا دیں۔ ان ٹیچروں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس بھیجیے۔ جب شیخ العالم گئے پڑھنے کے لیے تو ان ٹیچروں میں سے ایک ٹیچر نے پڑھایا کہ بیٹا یہ پڑھو، تو کون سی کتاب دیا؟ وہی میزان الصرف دیا۔ اس کتاب میں لکھا تھا بیٹا پڑھو ضربہ یضرب۔ حضور شیخ العالم نے فرمایا، اپنے ٹیچر سے کہا، عرض کیا اس ضربہ یضرب کا معنی کیا ہے؟ ٹیچر نے کہا ضربہ معنی ہوتا ہے اس ایک مذکر نے مارا، یضرب وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا۔ حضور شیخ العالم نے جو یہ ترجمہ سنا یہ فرمایا کہ استاد صاحب مجھے وہ علم نہ سکھائیے جس کا تعلق مارنے اور مارے جانے سے ہو، مجھے تو علم معرفت کی ضرورت ہے، مجھے وہ علم سکھائیے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو کہنے کا مطلب غریب پھر وہاں سے حضور شیخ العالم نکل گئے، اب کہیں آپ کسی درسگاہ میں نہیں گئے، نہیں پڑھے۔ تو اس طرف دیکھتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضور شیخ العالم کو نہیں پڑھے تھے، ہمیں نہیں پڑھے تھے۔ اگر نہیں پڑھے تھے تو جب آپ حضور جلال الدین کبیر الاولیاء کی بارگاہ گئے مرید ہونے کے لیے اور حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء نے شیخ العالم کے لیے دسترخوان سجایا، اس پر طرح طرح کی نعمتیں سجائیں، مختلف ورائٹیز جو ہے کھانے کے رکھے، انہی میں سے ایک ممنوع چیز بھی تھی، انہیں کھانے کی ورائٹیز میں سے ایک ورائٹی
ममनुआ चीज की भी थी। हुजूर शेखुल आलम ने जो ही उस चीज को देखा, खड़े हुए और वापस पीर से ना सलाम ना कलाम, वापस निकल गए। उनसे जब पूछा गया आप क्यों निकल गए, कहा कि जिस पीर को ये ना मालूम हो कि उसकी दस्तरखान पे क्या सही चीज लगी हो और कौन सी गलत चीज लगी हो, फिर उस पीर से हम उम्मीद नहीं होंगे। समझ गए? फिर आ गए, फिर जंगल में चलने लगे, रुदौली के लिए आ रहे थे, लेकिन ऐसे जंगल में वो चलने लगे कि कई कई दिन गुजर गए, लेकिन उसी जंगल में जब सुबह होती तो देखते वहीं। आखिरकार फिर गैब से इशारा मिला कि आप वहीं जाइए। उस पीर ने जो आपके लिए दस्तरखान पे ममनुआ चीज भी रखा था, वो आपके इम्तिहान के लिए था। ऐसा नहीं कि उस पीर को मालूम नहीं है कि कौन सी चीज हराम है और कौन सी हलाल है, वो आपका इम्तिहान ले रहा था। आप जाइए और जाकर उन्हीं से मुरीद होइए। फिर शेखुल आलम गए और उनसे मुरीद हुए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर शेखुल आलम पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर उन्हें कैसे मालूम कि कौन सी चीज हलाल कौन सी चीज हराम? समझ, इल्म दो तरह का होता है, एक इल्म ज़ाहिरी, एक इल्म लदुन्नी। इल्म ज़ाहिरी जो आमतौर पर दरसगा और स्कूल में जाकर पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है, हासिल किया जाता है। इल्म लदुन्नी जो अल्लाह अपने पास से बंदे को डायरेक्ट अता फरमाता है, इसको कहा जाता है इल्म लदुन्नी। तो हर वली के लिए आलिम होना जरूरी है। पहले वो आलिम होता है, फिर वली होता है। तो वो वली कब होता है? जब आलिम। अब ये अलग बात है कि वो ज़ाहिरी मदरसों में जाकर पढ़े या अल्लाह से खुद डायरेक्ट जो है इल्म लदुन्नी अता फरमाए। समझिए? तो गरीब नवाज जो बुखारा गए और बुखारे के बाद अपने पीर की बारगाह गए, इससे गरीब नवाज ने बता दिया कि पीर की बारगाह जाने से पहले तुम ज़ाहिरी इल्म को हासिल कर लो। हज़रात मोहतरम, यहीं तक बस नहीं, बल्कि जब फिर हुजूर गरीब नवाज को लेकर आपके पीर मुर्शिद ने आपको मुरीद किया, फिर खिलाफत अता फरमाई, फिर आपको लेकर बैतुल्लाह के हज के लिए गए, फिर हज बैतुल्लाह के बाद ज़ियारत रौज़ा रसूल के लिए ले गए। हज़रात मोहतरम, जब रौज़ा रसूल से हुजूर गरीब नवाज को बशारत मिली और रौज़ा रसूल से खुद हुक्म हुआ कि ऐ मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान चले जाओ कि तुम्हारे वजूद से हिंदुस्तान के कुफ्र को अल्लाह ताला मिटा देगा। तो फिर हुजूर गरीब नवाज वहां से आने लगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब आने लगे, समझ गए, तो हुजूर गरीब नवाज के साथ सिर्फ 40 मुरीदीन और मुतक़िदीन, वो भी निहत्ते थे, जिनके पास ना कोई हथियार ना कुछ, निहत्ते थे, बिल्कुल बगैर हथियार के चले आ रहे हैं। रास्ते में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है और मुख्तलिफ लोगों को दीन इस्लाम में दाखिल फरमाते हुए आते। जब हुजूर गरीब नवाज मदीना से चलकर खुरासान पहुंचे, खुरासान के बाद आपका ये अफगानिस्तान लगता है, फिर उसके बाद ये अफगानिस्तान उस वक्त खुरासान ही का हिस्सा था और ईरान का, समझ गए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के बाद ये जो आपका बलूचिस्तान लगता है, यहाँ से आपका हिंदुस्तान था। जब हुजूर गरीब नवाज आते हैं तो खुरासान में एक शख्स था, बड़ा मौलाना था, उनकी एक दरसगाह लगती थी, उनका नाम था मौलाना जियाउद्दीन बल्खी। उनकी बड़ी दरसगाह लगती थी, 400-500 की तादाद में हर रोज बच्चे उनकी दरसगाह से मुस्तफीद होते थे, पढ़ते थे। लेकिन वो मौलाना जियाउद्दीन बल्खी तसव्वुफ का सख्त मुनकिर था, तसव्वुफ को नहीं मानता था। वो कहते थे कि तसव्वुफ कोई चीज नहीं है, तसव्वुफ कोई चीज नहीं है। हुजूर गरीब नवाज आ रहे हैं, ज़ोहर का वक्त हो रहा है, अपने खादिमों से कहते हैं कि रुको, यहाँ बाजू में तालाब है, तालाब से वुजू कराओ और आओ यहाँ पे ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं। वहां पे गरीब नवाज ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं और मुरीदीन को पढ़ाते हैं। इतने में वहां पे मौलाना जियाउद्दीन बल्खी वो आ जाते हैं और जब उनकी नजर पड़ती है गरीब नवाज पे, वो कहते हैं ये तो कोई सूफी लग रहे हैं। तो चूंकि वो तसव्वुफ के सख्त मुनकिर थे, उनके दिल में जो है तसव्वुफ के खिलाफ बहुत सारे सवालात थे। उन्होंने कहा कि आज हमको एक फकीर मिला है, आज एक सूफी मिला है, मेरे दिल में जितने सवालात हैं, आज सारे सवालात इनसे पूछ लूंगा।
हुजूर गरीब नवाज अपने मुरीदीन को नमाज पढ़ाते रहे। मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी बाजू में बैठा रहा। जब नमाज से फारिग हुए, मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी हुजूर गरीब नवाज के पास आए, हाथ बांध कर खड़े हुए। गरीब नवाज ने चेहरे को जब मौलाना ज़ियाउद्दीन की तरफ उठाया तो फरमाया, ऐ मौलाना ज़ियाउद्दीन, पूछो तुम्हारे दिल में क्या क्या सवाल है। क्या कह रहे थे? पूछो तुम्हारे दिल में क्या क्या सवाल है। अब मौलाना ज़ियाउद्दीन बल्कि हैरान, मेरे दिल में क्या सवाल है, गरीब नवाज को कैसे मालूम कि मैं सवाल ही पूछने के लिए आया हूं। उन्हें पता नहीं था कि गरीब नवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स पे है और हुजूर की क्या सिफत थी, वो गैब को जानते थे कि नहीं जानते थे। जब आप गैब की तफसील पढ़िएगा ना कुरान शरीफ की तफसीर में, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला अपने वलियों को भी गैब अता फरमा देता है। उसमें लिखा है मुफस्सिरीन ने कि अल्लाह अपने औलिया को भी गैब की बातें बता देता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि अंबिया जो गैब की बातें बताए उसको गैब कहा जाता है, और औलिया जो गैब की बताए गैब की बातें बताए उसको कश्फ कहा जाता है। उसको कश्फ कहा जाता है और इल्का कहा जाता है। समझ रहे? तो कहते गरीब नवाज ने फरमाया, ज़ियाउद्दीन बल्कि पूछो तुम्हारे दिल में क्या क्या सवाल है, क्या क्या पूछना चाहते हो। मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी कहते हैं कि मैं हैरत व इस्तेजाब में पड़ गया कि आखिर गरीब नवाज को कैसे मालूम, और इसी हैरत में मेरे दिल में और दिमाग में जितने सवालात थे सारे सवालात मैं भूल गया। कहते सारे सवालात भूल गया। जब भूला तो कहते गरीब नवाज के चेहरे की ताबानियत को देखकर मैं फौरन गरीब नवाज के कदमों पर गिरा और कहा, ए गरीब नवाज, मुझे दामन इस्लाम में, ए गरीब नवाज, मुझे कलमा पढ़ाकर अपने मुरीदीन में अपना हल्का बगोशों में शामिल फरमा। हज़रात मुहतरम, मौलिक लिखता है कि वहां पे मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी तो मुरीद होता ही है, उसके बाद उसकी दरसगाह में जो 400-500 की तादाद में बच्चे पढ़ते थे, सारे बच्चे यके बाद दीगरे आते हैं और सारे लोग हुजूर गरीब नवाज के दस्ते अक़दस पर हाथ रखकर बयात करते, मुरीद होते। और सिर्फ मुरीद नहीं होते बल्कि मुरीद होकर मदरसा जाते हैं और मदरसे में जितनी किताबें रखी थी, कापियां रखी थी, तमाम किताबों को और कापियों को उठाते और तालाब में बहा देते। हज़रात मुहतरम, किसी ने पूछा मौलाना ज़ियाउद्दीन बल्खी से, ये क्या माजरा है? अब तक तो तुम हर रोज 400-500 की तादाद में बच्चों को पढ़ाया करते थे, आज क्या मामला हुआ कि सारी किताबों को तुमने नहर में बहा दिया। हज़रात मुहतरम, मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी कहते थे, सुनो, आज तक मुझे किताबों की जरूरत थी इसलिए कि मेरे दिल की दुनिया बदली नहीं थी। आज मैंने गरीब नवाज के हाथ पर हाथ रखकर मुरीद हो लिया है, अब आपके बाद मुझे किसी ज़ाहिरी किताब की जरूरत नहीं है। हज़रात मुहतरम, इसी तरफ देखते हुए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि फसले बहार आई पियो सूफियो शराब, बस हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाए। लेकिन इससे ये ना समझ लीजिएगा कि भाई कुरान शरीफ हदीस शरीफ सब नहीं, ये तसव्वुफ का शेर है, इसको सुन लीजिए। फसले बहार आई पियो सूफियो शराब, शराब से मुराद ये फिर शराब नहीं है, शराब से मुराद शराब नए वहदत है। समझे? अल्लाह की मारिफत की शराब मुराद, समझ रहे? हाँ, इसीलिए किसी सूफी ने कहा जब मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी मुरीद हो गए, सारी किताब को बहा दी। यही हाल हुआ यहाँ पे। मौलाना हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहि हिदायतुन नाम लेकर पहुंचे खानका। हुजूर शेखुल आलम ने फरमाया, ऐ अब्दुल कुद्दूस, ये क्या हाथ में लेकर जा रहे हो? का हुजूर, ये हिदायतुन नाम है, किताब है। का किताब ताक पे रख दो और मेरे पास आ जाओ, यहाँ मुराकिब हो जाओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं अता करता हूँ। ये सूफियों की शान होती है कि जब आप इनके पास जाएं तो ये नजरों से वो पिला देते हैं जो आप किताबों से पढ़कर भी हासिल नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, यही मामला हुआ हुजूर गरीब नवाज के साथ।
جب حضور غریب نواز آئے پھر اجمیر شریف، تو پھر آپ جانتے ہیں، آپ کو ایک بات بتائیں، حضور غریب نواز کے ہندوستان تشریف لانے سے پہلے اور بھی کچھ اولیاء ہندوستان تشریف لا چکے تھے، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت اس پیمانے پر انجام نہیں دے پائے یا نہیں دیے جس پیمانے پر اللہ نے حضور غریب نواز کے ذریعے سے لیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ جو بہرائچ شریف میں آرام فرمائے، یہ حضور غریب نواز سے پہلے تشریف لائے ہیں۔ حضرت قطب الدین، حضرت قطب المدار جو قنوج آپ کے کانپور میں آرام فرمائے، وہ بھی حضور غریب نواز سے پہلے آئے مکرپور میں، لیکن ان سے بھی اسلام کا اتنا پرچار نہیں ہوا، اتنی اشاعت نہیں ہوئی جتنی اشاعت غریب نواز سے ہوئی۔ آپ دیکھ لیں، ہندوستان کا کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی بھی قریہ ہو، کوئی بھی بستی ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی ڈگر ہو، کوئی نہر ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی علاقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں غریب نواز کا کوئی خادم یا کوئی غلام یا کوئی مرید یا کوئی خلیفہ آرام فرمانا ہو، کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس بستی میں غریب نواز کا خادم اور غلام اور غریب نواز کا خلیفہ جا کر دین اسلام کا پرچار نہ کیا۔ حضرات محترم، آخر اتنے اولیاء جو حضور غریب نواز سے پہلے آئے، ان سے اسلام کا اتنا بڑا کام کیوں نہیں ہوا جتنا بڑا غریب نواز سے ہوا؟ اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ تو پھر اس کی وجہ یہی ہے، حضور سے پہلے تقریباً 1,24,000 جو پیغمبر آئے، تو پھر کسی نبی پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر کیوں نہیں لگائی؟ جب حضور تشریف لائے تو پھر حضور پر ختم نبوت کی مہر کیوں لگا دیا اور یہ کیوں کہہ دیا کہ اے نبی، اب سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے ان لوگوں کے لیے تمہاری بھی شریعت چلے گی؟ پھر اللہ نے کیوں نافذ فرما دیا؟ تو کہنے کا مطلب غریب نواز حضور کے عکس پر تھے، اس لیے حضور کی جو صفت تھی اس صفت کا عکس حضور غریب نواز کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرات محترم، جب حضور غریب نواز پھر خراسان سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور دہلی سے جب اجمیر کو رخ کیے، تو مورخین نے لکھا کہ اجمیر سے لے کر جو آپ دہلی سے جو آپ اجمیر گئے، مورخین نے لکھا ہے کہ غریب نواز نے، ایک روایت میں لکھا ہے مورخ نے 700 اور دوسری روایت میں ہے کہ 7,000 راجپوتوں کو غریب نواز نے دامن اسلام میں جگہ دیا اور مسلمان بنایا۔ بتائیے، 7,000 صرف دہلی سے اجمیر، اتنی 7,000 لوگوں کو مسلمان بنا دینا، آپ ایسی ویسی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت ہندوستان کے جو حالات تھے آپ کو معلوم ہے، جب غریب نواز اپنے 40 ساتھیوں کو لے کر آ رہے تھے تو ایک جنگل میں، دہلی سے پہلے ایک جنگل سے ہو کر جب آ رہے تھے غریب نواز، تو غریب نواز نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں ادھر ادھر بھٹکا پھر رہا ہے۔ وہ آدمی غریب نواز کے پاس آ کر کہتا ہے کہ حضور، آپ تو مجھے چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں، کوئی فقیر لگ رہے ہیں۔ غریب نواز فرماتے کہ ہاں میں فقیر ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ سنیے، میں شہاب الدین غوری کے لشکر میں آیا تھا، وہ لوگ تو چلے گئے لیکن میں اکیلا بچھڑ گیا ہوں۔ اس وقت ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو پالے تو فوراً جان مار دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ ہم کو مسلمان لگ رہے ہیں، آپ پیر لگ رہے ہیں، فقیر لگ رہے ہیں، آپ سے ہم یہ کہیں گے حضور آپ ہندوستان نہ جائیے۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ شہاب الدین غوری کے لشکر میں آیا تھا، میں بچھڑ گیا ہوں، اب میں یہاں سے فرار کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے راستہ نہیں مل پا رہا ہے، میں کئی مہینوں سے راستہ تلاش کر رہا ہوں لیکن راستہ مجھے مل نہیں رہا ہے۔ تو اے اللہ کے فقیر، آپ ہندوستان نہ جائیں،
اس وقت ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں، یہ لوگ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو یہ 40 لوگ ہیں سارے تو نہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ سنو، ہم کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم محبوب پروردگار کا ارشاد لے کر آئے ہیں۔ ہمیں کسی دنیا دار نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہمیں محبوب پروردگار نے ہندوستان بھیجا ہے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خود حضور نے بھیجا ہے۔ پھر حضور جن کو بھیج دے، پھر حضور جو چاہ لے اسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے غریب نواز نے فرمایا کہ ہم خود سے نہیں آئے، ہمیں تو حضور نے بھیجا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم حضور کی مراد ہیں، حضور نے ہمیں بھیجا ہے۔ حضرات محترم، پھر ان کی بات غریب نواز نہیں سنتے اور آ جاتے ہیں دہلی۔ پھر دہلی سے آپ آتے ہیں اجمیر، اور پھر راستے میں آپ 7000 ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 700 لوگوں کو آپ مسلمان کرتے ہیں۔ یہ غریب نواز کی خدمت ہے، تبلیغی اشاعتی اور علمی یہ فیضان ہے۔ تو اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ صرف غریب نواز ایک بابا تھے، ایک فقیر تھے، ایک دعا تعویذ اور گنڈا کرنے والے اور بوریا نشین ایک صرف فقیر تھے، بابا تھے، ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہوگا۔ بلکہ حضور غریب نواز شریعت و طریقت کے مجمع البحرین تھے۔ ایک طرف جہاں آپ بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہیں ایک طرف آپ بہت بڑے اولیاء بلکہ سلطان الاولیاء تھے۔ حضرات محترم، حضور غریب نواز پھر جب تشریف لاتے ہیں، پھر اجمیر میں آپ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم بلائیں، کسی کو بلائیں، ہمارے بلانے سے بیٹا نہیں جاتا، جو جاندار ہے سنتا ہے۔ تو ہم اگر بے جان چیزوں کو بلائے تو کیسے آ جائے گا؟ کوئی آیا نا بتائیے؟ اور غریب نواز نے خادم کو بھیجا، جاؤ انا ساگر سے کہنا کہ غریب نواز نے تجھے طلب کیا ہے۔ اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ غریب نواز نے بھیجا خادم کو کہ کہنا غریب نواز نے بلایا ہے، پانی فوراً انا ساگر میں آ گیا، آخر کیوں آیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ وہ چونکہ حضور کے نقش پہ تھے، حضور کے عکس پہ تھے، حضور کے عکس پہ تھے۔ جب حضور کو چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دیں، حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتا دے کہ کیا ہے۔ اس مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جب حضور سے چیلنج کیا گیا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائیے، حضور نے چیلنج پہ ایکسپٹ کیا کہ نہیں؟ حضور نے صرف اشارہ کیا، چاند نے اپنا سینہ چاک کیا کہ نہیں کیا؟ جب حضور کو چیلنج کیا گیا کہ آپ اگر نبی ہیں تو اس درخت کو اپنے پاس بلا کر دکھائیں، نبی نے صرف اشارہ فرمایا، وہ درخت زمین کا سینہ چیرتا ہوا سرکار دو عالم کے قلبوں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تو حضور نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ تو چونکہ غریب نواز بھی حضور کے نقش پر تھے، حضور کے عکس پر تھے، تو حضور غریب نواز کو بھی اللہ نے حضور کی صفت کی ایک جھلک عطا فرمائی تھی۔ ایک جواب تو یہ ہے، لیکن ایک جواب اور ہے، ایک جواب اور ہے، اور اس جواب کو سماعت کرنے سے پہلے آپ وہ حدیث سماعت کر لیں تو پھر وہ جواب خود بخود آپ سمجھ جائیں گے۔ حدیث قدسی جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، کوئی اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جو سنو میرے کچھ بندے ہیں جو نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے کچھ بندے ہیں جو نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتنا قرب حاصل کرتے ہیں حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ہیں جو نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے بھائی دن میں 5 وقت ہی نماز فرض ہے نا، اولیاء کو دیکھو پوری رات عبادت کرتے ہیں،
پوری رات جب دنیا کے سارے لوگ سو جاتے تھے تو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ رسی لیتے اور رسی لے کر پاک پٹن کے جنگل میں نکل جاتے. وہاں ایک بند کنواں تھا, بند کنواں, پرانا کنواں. اس پہ ایک بانس ڈالتے اوپر لکڑی, پھر لکڑی کے بیچ میں حضور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ اس رسی کو باندھتے تھے. پھر اس رسی کے ایک کنارے سے تو اس لکڑی کو باندھتے تھے اور ایک کنارے سے اپنے پیر کو باندھتے تھے, اور پیر کو باندھ کر کنویں میں الٹا لٹک جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے, یہاں تک کہ جب انہیں لگتا کہ اب فجر کا وقت ہونے والا ہے, اب تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہے, پھر آپ کنویں سے باہر آتے, پیر سے رسی کھولتے, پھر اس لکڑی سے رسی کو کھولتے, پھر اسی طرح اس لکڑی کو وہاں کنویں کے اوپر سے ہٹا کے پھر اس رسی کو لا کر گھر میں رکھ دیتے تھے تاکہ گھر کے بھی کسی کو پتہ نہ چلے. آخر اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی عبادت؟ تو یہی تو نوافل ہے. اس کو چلائے ماخوذ کہا جاتا ہے. سلسلہ چشتیہ میں دو ہی ذات ہیں جنہوں نے چلائے ماخوذ کیا. ایک ذات حضرت ابو محمد عبدال چشتی کی ہے, ان کو جانتے ہیں. جب سلسلہ چشتیہ کا آپ شجرہ پڑھیے گا تو حضور کے خلیفہ حضرت علی, ان کے خلیفہ حضرت حسن بصری, ان کے خلیفہ حضرت عبدالواحد بن زید, ان کے خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادہم, حضرت فضیل بن عیاض, پھر ان کے خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادہم, پھر ان کے خلیفہ حضرت ابو حذیفہ مرعشی, ان کے خلیفہ حضرت ابو ہبیرہ بصری, ان کے خلیفہ حضرت